नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 13वां पारा वमा उबर्रिउ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सूइ इल्ला मा रहिम रब्बी इन्ना रब्बी गफूरुर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। मैं कुछ अपने नफ्स की बरात नहीं कर रहा हूँ। नफ्स तो बुराई पर ही उकसाता है, इल्ला ये कि किसी पर मेरे रब की रहमत हो। बेशक मेरा रब बड़ा गफूर रहीम है। बादशाह ने कहा, इन्हें मेरे पास लाओ ताकि मैं उनको अपने लिए मखसूस कर लूँ। जब यूसुफ ने उससे गुफ्तगू की तो उसने कहा, अब आप हमारे यहाँ कदर व मंज़लत रखते हैं और आपकी अमानत पर पूरा भरोसा है। यूसुफ ने कहा, मुल्क के ख़जाने मेरे सुपुर्द कर दीजिए। मैं हिफाजत करने वाला भी हूँ और इल्म भी रखता हूँ। इस तरह हमने उस सरज़मीन में यूसुफ के लिए इक़्तिदार की राह हमवार की। वो मुख्तार था कि उसमें जहाँ चाहे अपनी जगह बनाए। सूरह यूसुफ 13वें पारे में भी जो चल रही है और यहाँ शुरू में ही वमा उबर्रिउ नफ्सी कहा गया कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को क़ैद से निकाला गया और आज़ाद किया गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि मेरा ये कमाल है, ने कहा ये मेरे रब का कमाल है कि मेरे रब ने मुझे बचाया, वरना नफ्स तो इंसान को बुराई पर आमादा करता ही रहता है। ये तो रब की रहमत होती है कि वो जिसे चाहे बुराई से बचा ले। और अब बादशाह ने कहा कि हम तुम्हें कोई इक़्तिदार देना चाहते हैं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुल्क के ख़जाने मेरे सुपुर्द कर दीजिए कि मैं हिफाजत करूँगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में इल्म है कि किस तरह इसकी हिफाजत की जाए। और सारी जो सरज़मीन मिस्र थी उसमें कोई भी ऐसा गोशा ना हो जहाँ से यूसुफ को रोका जाए और उसका तसल्लुत हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस मुल्क पर जो इक़्तिदार दिया गया और उनका मालिक बनाया गया और इसमें जो गल्ला उगना था उसका इख्तियार उन्हें दिया गया। हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं नवाजते हैं। नेक लोगों का अजर हमारे यहाँ मारा नहीं जाता और आखिरत का अजर उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो ईमान ले आए और खुदा तरसी के साथ काम करते रहे। वजाअ इख्वतु यूसुफ फदखलू अलैहि फअरफहुम वहुम लहू मुनकिरून। यूसुफ के भाई मिस्र आए और उसके यहाँ हाजिर हुए। उसने उन्हें पहचान लिया मगर वो नावाकिफ़ थे। फिर जब उसने उनका सामान तैयार करवा दिया तो चलते वक्त उनसे कहा, अपने सुतेले भाई को मेरे पास लाना। देखते नहीं हो कि मैं किस तरह पैमाना भर कर देता हूँ और कैसा अच्छा मेहमान नवाज हूँ। अगर तुम उसे ना लाओ तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं है, बल्कि तुम मेरे करीब भी ना फटकना। उन्होंने कहा, हम कोशिश करेंगे कि वालिद साहब उसे भेजने पर राज़ी हो जाएं। हम ऐसा ज़रूर करेंगे। यूसुफ ने अपने ग़ुलामों को इशारा किया कि इन लोगों के गले के इवज़ जो माल दिया है चुपके से इनके सामान में रख दो। ये यूसुफ ने इस उम्मीद पर किया कि घर पहुंचकर वो अपना वापस पाया हुआ माल पहचान जाएंगे। जब वो अपने बाप के पास गए तो कहा, अब्बा जान, आइंदा हमको गल्ला देने से इनकार कर दिया गया है, लिहाजा आप हमारे भाई को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि हम गल्ला लेकर आएं और उसकी हिफाजत के हम ज़िम्मेदार हों। बाप ने जवाब दिया, क्या मैं इसके मामले में तुम पर वैसा ही भरोसा करूं जैसे इससे पहले उसके भाई के मामले में कर चुका हूं? अल्लाह ही बेहतर मुहाफिज है और वो सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। यहाँ ये बताया गया कि जब कहत पड़ा और मिस्र में, क्योंकि जो ख्वाब की ताबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई थी कि ऐसा होगा और गल्ला जो है वो बालों में ही रहने दिया जाए। अब जहाँ
یوسف علیہ السلام کے باپ اور بھائی تھے، وہاں جو ہے غلے کی کمی تھی اور یہاں غلہ مل رہا تھا، تو یہ یوسف کے بھائی جو ہے غلہ لینے کے لیے آئے۔ یوسف نے انہیں پہچان لیا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالا تھا کہ ایک وقت آئے گا، جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو اللہ نے دل میں ڈالا کہ ایک وقت آئے گا کہ تو ان کو بتائے گا کہ انہوں نے تیرے ساتھ کیا کیا، اور اب وہ وقت آیا کہ جب بھائی آئے تو ان کو غلہ دیا گیا، اور ساتھ ہی یوسف نے اپنے خادموں سے کہا کہ جو اس غلے کے عوض جو چیزیں یہ دیں گے ان کے سامان میں واپس رکھ دینا، اور ان سے کہا کہ جب اگلی دفعہ جب تم آؤ تو اپنے بھائی کو بھی ساتھ لانا، اور بھائی کون سا؟ جو ان کا ایک بھائی یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا بنیامین، اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر آنا۔ جب وہ واپس گئے اور اپنے باپ سے جا کر کہا کہ اگلی مرتبہ ہمیں ہمارے ساتھ بھائی کو بھی بھیجیں، تو باپ نے کہا کہ میں تمہارے اوپر پھر اس طرح اعتماد کر لوں جیسے یوسف کے بارے میں کیا تھا، اور تم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا کہ اس کی حفاظت نہ کر سکے تھے، اور اب میں کیسے تم پر اعتماد کر لوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہی بچانے والا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے لے کر آئیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، اور اس غلہ زیادہ ملے گا۔ باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو عہد و پیمان نہ دو کہ اسے ضرور واپس میرے پاس لے کر آؤ گے۔ یہ جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے تو کہا کہ دیکھو اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا۔ اللہ کی مشیت کو میں تم سے نہیں بچا سکتا، اور اس کے حکم کے سوا کسی کا حکم نہیں چلتا، اسی پر میں نے بھروسہ کیا۔ ہدایت کے مطابق شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہوئے۔ یہ احتیاطی تدبیر تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی کوشش کی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔ اب جب سامان کھولا اور اس میں غلہ کھولا، اس میں اپنے سامان کو بھی پایا، تو باپ سے کہا کہ ابا جان دیکھو ہمیں تو سامان بھی واپس مل گیا، غلہ بھی زیادہ مل گیا، اب تو ہم ضرور جائیں گے اور اب بھائی کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ غلہ ہمیں مل جائے۔ باپ نے کہا کہ مجھے پہلے وعدہ دو اور اللہ کا نام لے کر تم مجھے عہد و پیمان دو۔ انہوں نے کہا کہ ہم ضرور خیال رکھیں گے، اور پھر باپ نے کہا کہ دیکھو جب جاؤ تو شہر کے مختلف دروازوں سے جانا اور ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ لوگ یوسف کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔ جب یوسف ان بھائیوں کا سامان بھروانے لگا تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں اپنا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ سرکاری ملازموں نے کہا کہ بادشاہ کا پیمانہ ہمیں نہیں مل رہا، اور جو شخص لا کر دے گا اس کے لیے انعام ہے، اس کا میں ذمہ لیتا ہوں۔ ان بھائیوں نے کہا خدا کی قسم تم لوگ خوب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں چوری کے لیے نہیں آئے، ہم چوریاں کرنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے جس کے سامان میں سے چیز نکلے اسے ہی سزا میں رکھ لیا جائے۔ ہمارے ہاں تو ایسے ظالموں کو سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ہی ان کی چیزوں کی تلاشی لینی شروع کروائی اور گم شدہ چیز جو تھی اس کے سامان سے مل گئی۔ اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین میں اپنے بھائی کو پکڑتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی ایسا چاہے۔ ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالا تر ہے۔ اب یہ بھائی جو آئے تو یوسف
علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور اپنے بھائی سے کہا کہ میں وہی تمہارا سگا بھائی ہوں، اور پھر ان کا جو غلہ بھروانا شروع کیا تو جو بھائی کا سامان تھا اس کے اندر اپنا پیالہ رکھ دیا، اور اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا اور کہا کہ تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے چوری کے لیے نہیں آئے، ہم ایسے نہیں ہیں، اور ان سے پوچھا کہ اگر تمہارے سامان سے مل گئی چوری تو تمہارے ہاں چور کی کیا سزا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں چور کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے نکلے اس کو رکھ لیا جائے۔ لہٰذا سامان کھولا گیا تو بھائی کے بنیامین کے سامان میں سے پیالہ نکلا۔ اب یہ طے پایا کہ اس نے چوری کی ہے، لہٰذا یہ واپس نہیں جائے گا، اس کو یہاں ہی رکھا جائے گا اور باقی جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ ان بھائیوں نے کہا یہ چوری کرے تو کوئی تعجب کی بات نہیں، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی کر چکا ہے۔ یوسف ان کی بات سن کر پی گیا، ان پر حقیقت نہ کھولی، بس اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ پر الزام لگا رہے ہو، اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔ جب چوری مطلب سامان میں سے پیالہ نکل گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہے ہی ایسے، اس کا ایک اور بھائی بھی تھا جس کا نام یوسف تھا اور اس نے بھی چوری کی تھی۔ اور چوری میں اس میں یہ کہ یوسف علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے ننیال سے آئے تو کھلونے کی کوئی چیز لے آئے تھے، انہوں نے اس چیز کو کھلونے کو ہی چوری پر محمول کیا اور کہا کہ یہ دونوں ہے ہی ایسے، اور اس پر یوسف جو ہے دل ہی دل میں کہنے لگا کہ تم کیسے لو، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ میں تمہارے سامنے ہوں اور یہ بات کہی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا اے سردار ذی اقتدار، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفیس انسان پاتے ہیں۔ یوسف نے کہا پناہ خدا، کسی دوسرے کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔ اب جب یہ طے ہو گیا کہ سزا یہی ہے کہ اس کو بنیامین کو یہیں رکھا جائے گا تو ان بھائیوں نے کہا کہ ہمارا باپ جو ہے بہت بوڑھا ہے اور وہ بہت روتا ہے، اگر ہم میں سے کسی کو رکھ لو، اسے نہ رکھو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو ظلم ہوگا اگر کسی اور کو رکھا جائے، جس کے سامان سے نکلا ہے اسی کو رکھا جائے گا۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں تم جو کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے، اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم جا کر اپنے والد سے کہو ابا جان، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا، جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ باپ یہ داستان سن کر کہنے لگا تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو آسان بنا دیا، اچھا اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، کیا بعید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے لا ملائے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس کے کام حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا ہائے یوسف، وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ رہی تھیں۔ بیٹوں نے کہا خدارا آپ تو بس یوسف کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں آپ نے اپنے آپ کو گھلا دیا، اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں ہو۔ میرے بچوں، جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں ہیں، ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں، اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف سے رہا نہ گیا،
اس نے کہا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم نادان تھے؟ وہ چونک کر بولے ہائے کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا با خدا تم کو اللہ نے ہم پر بڑی فضیلت بخشی، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے جواب دیا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ میری قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ اب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے بتایا کہ تم نے کیا کیا تھا میرے ساتھ اور بھائی کے ساتھ، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ واقعی یہ یوسف ہے تو وہ حیران رہ گئے کہ ہیں تم یوسف ہو؟ نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرنے والا تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور کہا کہ میرا قمیص لے جاؤ اور میرے باپ کے آنکھوں پر ڈالنا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، کیونکہ رو رو کر یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام کی یاد میں راتوں کو رویا کرتے تھے اور ان کی پلکیں تک سفید ہو گئی تھیں۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبط میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف کی قمیض یعقوب کے منہ پر ڈال دی اور یکایک اس کی بینائی واپس پلٹ آئی۔ تب اس نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار تھے۔ اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سارے گھر والوں سے کہا چلو اب شہر میں، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ اور اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ یوسف نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا۔ حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا، واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم و حکیم ہے۔ اے میرے رب تو نے مجھے حکومت بخشی، مجھ کو باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھایا، زمین و آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں۔ یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کیا مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے، یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ جب یوسف علیہ السلام نے قمیض دی اور ابھی قمیض لے کر دور ہی تھے کہ گھر پہنچے بھی نہیں تھے کہ باپ نے کہا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور جب وہ قمیض لا کر ان کی آنکھوں پر ڈالی گئی تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے پاس باپ اور بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور بھائیوں نے کہا کہ ہم خطا کار تھے، انہوں نے اپنی غلطی کو مان لیا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ شیطان تو ہمارے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا چکا تھا مگر وہ اللہ ہی ہے جو بچا لیتا ہے۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں پہلا قتل بھائی نے بھائی کا کیا تھا حسد کی بنا پر، اور یہاں بھی حسد کی بنا پر ہی بھائیوں نے بھائی کو کنویں میں ڈالا تھا۔ حسد ہو سکتا ہے مگر اللہ چاہے تو بچا لیتا ہے۔ شیطان اپنی چال چلتا ہے مگر جو ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں
توکل بھروسہ رکھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ بھائی یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے اور اپنے جو کچھ کیا تھا اس کیے پر پشیمان ہونے لگے کہ ہم نے غلطی کی تھی۔ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا خدا کے ساتھ اوروں کو بھی اپنا شریک بنا دیتے ہیں۔ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں دبوچ نہ لے گی۔ بے خبری میں قیامت کی گھڑی ان پر اچانک آ جائے گی۔ اور ان سے کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے، شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب انسان ہی تھے اور بستیوں کے رہنے والے تھے، اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کی قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے کہ پیغمبروں کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے، لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن میں جو بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی تھیں انہی کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یعنی قرآن مجید میں ہدایت اور رہنمائی ہے سب کے لیے۔ بعض لوگ ہر چیز کی تفصیل سے مراد جو ہے دنیا بھر کی چیزوں کی تفصیل لیتے ہیں، اور یہ اس سے مراد جو ہے علوم و فنون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی سے بڑی بات اور چھوٹی سے چھوٹی بات بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھا کر مثالوں کے ذریعے بتائی ہے، تاکہ لوگ پچھلی قوموں کے حالات واقعات سن کر اپنے آپ کو درست کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرعد۔ الف لام میم را۔ تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حروف مقطعات، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو نظر آتے ہوں، پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب و مہتاب ایک قانون کا پابند بنایا۔ سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو۔ اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات اور رات کو دن پر طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ اکیرے ہیں اور کچھ دوہرے، سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہے اور ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان سے چشم پوشی کرتا ہے۔
اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو، ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ کی بات لوگوں کو بتائی تو نہ ماننے والوں نے یہی کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین عرب نے یہ کہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اور ہر پیغمبر کو یہی جواب ملا اور یہی کہا کہ جو کہتے ہو ہمیں عذاب لا کر دکھاؤ، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ عذاب کیا ہے، اور پیغمبروں کو یہی کہا گیا کہ تم تو ہمارے جیسے ہی ہو، یعنی اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو انسانی تقاضوں کے مطابق بشری تقاضے دے کر بھیجا، اس لیے کہ انسانوں کی اصلاح کرنی تھی، کیونکہ فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ جاگتے ہیں۔ انسانوں کی اصلاح کرنے کے لیے بشری تقاضے دیے گئے پیغمبروں کو۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغید الارحام وما تزداد وکل شیء عندہ بمقدار۔ اللہ ایک ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقرر مقدار ہے، پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب برابر ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے اوصاف نہیں بدلتی۔ جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ ٹالے نہیں ٹل سکتی، نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں خوف ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے، انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے جب کہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوں۔ فی الواقع اس کی تدبیر بڑی زبردست ہے، اسی کو پکارنا برحق ہے۔ رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی نہیں ہیں مگر ایک تیر بے ہدف۔ وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہن سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جن ہستیوں کو یہ معبود بنا کر پوجتے ہیں اور انہی کو معبود سمجھتے ہیں، ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ ان کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، معبود ہیں، وہ ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور مثال اللہ تعالیٰ نے یہ دی کہ جیسے پانی کو سامنے دیکھ کر کہا جائے کہ میرے منہ میں پہنچ جا، تو پانی منہ میں نہیں پہنچے گا جب تک کہ اس پانی کو گلاس میں ڈال کر منہ کے ساتھ نہیں لگایا جائے گا۔ تو اسی طرح ان کی جو دعائیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، اور وہ تو انہی کی دعائیں سنتا ہے جو اس کی بات کو مانتے ہیں۔ ان سے پوچھو آسمان و زمین کا رب کون ہے؟ کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز بنا لیا جو خود اپنے لیے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں برابر ہو سکتی ہیں؟ اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے؟ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا۔ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے، اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب۔ اللہ نے
آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جاتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے فائدے کی ہوتی ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مثال دے رہے ہیں کہ جب اس کی بات مانتے ہیں تو پھر وہ بھی اس کے جواب میں عطا فرماتا ہے، اور جس طرح سمندروں کے اوپر جھاگ رہ جاتے ہیں اور جو فائدے کی چیز ہے وہ نیچے ہوتی ہے، تو اسی طرح نیک نیتی خلوص کے ساتھ اللہ کے راہ میں جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے، جو اس کو راضی کرنے کے لیے نیک نیتی کے ساتھ، تو وہی پہنچتا ہے اور اسی کی جزا ملتی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنے ہی اور دینے کے فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس کی حقیقت سے اندھا ہے، دونوں برابر ہو جائیں؟ نصیحت تو دانش مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے نہیں۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گے، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیوی اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے، اور فرشتے ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو، پس کیا ہی خوب ہے آخرت کا گھر۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہ لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراوانی بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے نپاتلا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو مان لیا ہے، اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار ہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں، اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شق ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ اللہ کے لیے نشانیاں دکھانا کچھ مشکل نہیں، بلکہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان اب کس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ یہ جو نشانیاں مانگتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نشانی، سب سے بڑی نشانی قرآن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ہر چیز نے دی۔ حتیٰ کہ جب انہوں نے نشانی طلب کی تو ایک درخت جو ہے زمین سے نکلا اور چلتا ہوا آیا اور آ کر یہ گواہی دی کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شان کے ساتھ نازل کیا ہے اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو نشانیاں دکھانے پر قادر ہے اور ہدایت دینے پر بھی قادر ہے۔ اللہ چاہے تو سب کو ہدایت دے دے، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا، اور ان کے شعوری ایمان کی بنا پر فیصلہ کیا جائے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی، آخر ان کو پکڑ لیا۔ دیکھو میری سزا کیسی سخت تھی۔ پھر وہ جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ ذرا نام لو، وہ کون ہیں؟ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا؟ تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، اس کا سایہ لازوال ہے۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں کسی کو شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کی طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ الکتاب اسی کے پاس ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے
اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے۔ اسے حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو تدبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے۔ ان قریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ابراہیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حروف مقطعات، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ، ان کے رب کی توفیق سے، خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین و آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے۔ سخت تباہ کن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے، جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ ٹیڑھا ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کبھی کوئی رسول بھیجا، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا تاکہ انہیں اچھی طرح کھول کھول کر بات سمجھائے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ وہ بالا دست اور حکیم ہے۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسے بھی ہم نے یہی حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر۔ ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ یہاں جو سبق آموز واقعات بیان کیے گئے ہیں اور ایام کا لفظ ایام اللہ سے مراد تاریخ انسانی کے وہ اہم ابواب جنہیں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ زمانوں کے قوموں کے بارے میں جو بتایا ہے، یہ ایام اللہ سے مراد وہی ایام ہیں، اور ہر پیغمبر نے ہر قوم کی زبان میں انہیں سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور نشانیاں تو اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف رکھی ہیں، دکھائی ہیں، مگر نشانیوں سے فائدہ صرف وہی لوگ اٹھاتے ہیں جو عقل والے ہیں اور جو صبر کرتے ہیں آزمائش میں، مصیبت میں، اور اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یاد کرو تمہارے رب نے خبردار کیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی نشانیاں لیے ہوئے آئے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ لیے اور کہا، جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف ہم سخت شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہا، کیا خدا کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان اور زمین کا خالق ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک مہلت دے۔ انہوں نے جواب دیا، تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو لاؤ کوئی صریح سند۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا، واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان۔
اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے، اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو اللہ ہی کے اذن سے آ سکتی ہے، اور اللہ پر ہی اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ پر ہی ہونا چاہیے۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی، اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ہی ملامت کرو۔ یہاں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے۔ بخلاف اس کے کہ جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارکباد سے ہوگا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ہر آن وہ اپنے رب کے حکم سے اپنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے لوگ ان سے سبق لیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال ایک بد ذات درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اکھاڑ پھینکا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی استحکام نہیں۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیشگی عطا کرتا ہے، اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار۔ تم نے دیکھا جن کو اللہ نے نعمت دی اور انہیں کفران نعمت سے بدل اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا، یعنی جہنم میں، جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں۔ ان سے کہو اچھا مزے کر لو، آخر کار تمہیں پلٹ کر جانا دوزخ میں ہی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے راہ خدا میں خرچ کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔ اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، اس کے ذریعے سے تمہاری رزق رسانی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے، جس نے کشتی کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے، اور دریاؤں کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ لگاتار چلے جا رہے ہیں، رات اور دن کو تمہارے لیے مسخر کیا، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے مسخر کیا، تو مسخر کرنے کے بارے میں یہ کہ تابع کر دیا، اور اس میں یہ کہ بعض لوگ تو سمجھتے ہیں اور بعض ان نعمتوں کو دیکھ کر بھی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان ہر چیز کو تابع بنا رکھا ہے، اور انسانوں کی خدمت میں لگا رکھا ہے، انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور زندگی میں جو کچھ چاہیے ان سے متعلقہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زمین میں، آسمان میں ہر طرح کی نعمتیں ہیں جو اس نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی تھی، پروردگار اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنا، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار ان بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے۔ جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے، اور جو میرے طریقے کے خلاف چلے تو یقیناً تو درگزر کرنے والا مہربان ہے۔ پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں۔ پروردگار، میری دعا قبول کر۔ پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کرنا جب کہ حساب قائم ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی جب اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا، اس وقت بھی پہلے قبولیت کی دعا کی اور پھر اس گھر کے مکین کے لیے دعا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لیے، مبعوث ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول کر لی، اور یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور اس دعا میں اپنے لیے، اولاد کے لیے، گھر والوں کے لیے اور سب ایمان لانے والوں کی معافی کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اور یہ دعا جو بڑی جامع دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ بہت جامع دعا ہے جو حج کے دنوں میں بھی جو ہے اس دعا کو مانگا جائے، اور اللہ تعالیٰ دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو، اللہ تو انہیں ٹال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہیں، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں، نظریں اوپر جمی ہیں، دل اڑے جاتے ہیں۔ اے محبوب، اس دن سے انہیں ڈراؤ جب عذاب آئے گا۔ اس وقت یہ ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے، حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بس چکے ہو جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا، اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان سے کیا سلوک کیا، اور ان کی مثالیں دے دے کر ہم تمہیں سمجھا چکے۔ انہوں نے اپنی ساری چالیں چل دیکھیں، مگر ان کی ہر چال کا توڑ اللہ کے پاس تھا، اگرچہ ان کی چالیں تھی ہی ایسی غضب کی کہ پہاڑ ان سے ٹل جائیں۔ پس اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ ڈراؤ انہیں اس دن سے جب کہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیے جائیں گے، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے بے نقاب حاضر ہو جائیں گے۔ اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، تار کول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے۔ اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے اور جان لے کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ جو عقل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔ اس بارے میں جو بتایا گیا کہ ہر پیغمبر جو اس قوم میں جس قوم میں بھی آئے، ان قوموں کی زبان میں ہی پیغام سنایا، سمجھایا اور بتایا، اور یہ پیغام یہاں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ پیغام ہے سب انسانوں کے لیے، اور یہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے۔ تو اس لیے دورہ قرآن میں اپنی زبان میں قرآن کو سمجھنا، ترجمہ سننا کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں، کیا پیغام دیا جا رہا ہے، یہی سنت ہے۔
اور اللہ کی طرف سے ذمے لگایا گیا کام ہے کہ اپنی زبان میں سمجھے کہ اللہ کی بات کیا بات ہے، کیونکہ عربی زبان ہماری نہیں، ہم اپنی زبان میں ترجمہ سنیں اور پھر اپنے اعمال کو بدلیں، احکامات کو مانیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔